बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दीगर चीज़ें तो आप सुन रहे थे, लेकिन 55 मिनट क्या हुआ, इस बारे में एक बहुत अहम रिपोर्टेड स्टोरी है, वो मैं आपके सामने रखूंगा अभी कुछ देर में। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अपने लिए, अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। अलग न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, इमरान खान साहब की एक और मुकदमे में यकीनी फतह नज़र आ रही है, और ख़ुद जज साहिबान ने न सिर्फ ये मान लिया, बल्कि अपने सवालात से ये बता दिया कि ये मुकदमा तो बढ़ गया। अभी इसकी भी इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा वो जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, फिर 8 जजेस के नाम ख़त आया था, अब उसमें एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम तरीन रिपोर्टर्स हैं, इनकी मदद से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अदील सरफराज साहब इनमें शामिल हैं, इनमें आमिर सईद अब्बासी साहब शामिल हैं, वहीद मुराद साहब बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से, वो शामिल हैं, ज़ुबैर अली खान साहब इसमें शामिल हैं, कमर मेकन इसमें शामिल हैं, राइजिंग इमर्जिंग यंग जर्नलिस्ट। तो ये तमाम चीज़ें मैं इन तमाम दोस्तों की मदद से आपके सामने इस वक्त रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मज़ीद जज साहिबान को खतूत मौसूल हुए हैं धमकी आमेज़, और ये जो धमकी आमेज़ मज़ीद खतूत मौसूल हुए हैं, इनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी 6 जजेस शामिल हैं, लाहौर हाई कोर्ट के भी जजेस शामिल हैं। इससे पहले 6 जजेस को ये ख़त आए थे। अब जो ख़त आया है, ये ख़त जो है, ये तहरीक नामूस पाकिस्तान की जानिब से धमकी आमेज़ ख़त आया है, और अब की बार ख़त में काफ़ी कुछ लिखा हुआ। इससे पहले ख़त जो था वो रेशम वक़ार या रेशमा की जानिब से भेजा गया था, मगर अब की बार ये गुलशाद खातून की जानिब से भेजा गया है। वल्द भूरल खान, बिल्कुल अजीब व गरीब सा नाम है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा अभी कि गुलशाद और रेशम के ख़त में मुझे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, ये मैं भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले ये जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस पाकिस्तान तहरीक है, इसने जो ख़त लिखा है, इस ख़त की पहली लाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है तो धमकी आमेज़ ख़त। एक ऐसी तंजीम जो ज़ाहिर है कि जजेस को धमकियां दे रही है, वो तंजीम जो है वो मुजरिमों की तरफ से डील किया जाए, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी पहली लाइन है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ जस्टिस इज प्रिटेंडेड जस्टिस। ये इंसाफ का जो दिखावा है, ये इंसाफ की बदतरीन किस्म है, ये कहा गया है। और लिखा हुआ, यू पीपल एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर प्रिटेंडिंग टू डू जस्टिस। आप लोग ये जाहिर कर रहे हैं कि आप जस्टिस कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं। सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस कंट्री, हमेशा से ऐसा हो रहा है, ईयर आफ्टर ईयर दिस कंट्री इज प्लमिंग इनटू chaos। अच्छा, ये आप लोगों ने पहले भी मुझसे कहा था। आप में से बहुत से दोस्त कहते हैं कि जब पढ़ दें तो उसकी ट्रांसलेशन भी बता दिया करें। आप में से बहुत से दोस्तों ने अभी कहा, जब वो जो ISI वाला ख़त था, जजिस का ख़त था, तो उस मामले पर आपने कहा कि नहीं, इंग्लिश पढ़ देते हैं, फिर आप ट्रांसलेशन बता दें, ना करें। तो बहरहाल इसका जो खुलासा है वो ये है कि जजिस से कह रहे हैं आप इंसाफ के नाम पर ड्रामेबाजी करते हैं। अब ये जो तहरीक नामूस पाकिस्तान है, ये क्या है? ये काजी फ़ाइज़ ईसा के हलफ उठाने के फौरी बाद का वाक़या था, और उस मौके पर हुआ ये था कि यानी चीफ जस्टिस का जब उन्होंने ओहदा संभाल लिया था, ये तहरीक नामूस पाकिस्तान तंजीम जो है, इसने जजेस को ख़त भेजे, और इसमें धमकी भी थी। इसमें पैगाम ये था कि हम कुछ कर सकते हैं। तो जो जजेस की रिहाइश गाह है, उस इलाके का नक्शा भी था, एक अदद दस्ती बम भी था, और ये तमाम चीज़ें इन लोगों ने जो है वो, काजी फ़ाइज़ साहब ने गालिबन 16 सितंबर को ओहदा संभाला था, ये 17 सितंबर को हुआ था कि ये ख़त जो है वो भेज दिया गया था। तो आमिर सईद अब्बासी साहब ने ये तमाम चीज़ें जो है वो दोबारा याद दिलाई कि पिस्टल की गोलियां, बम, नक्शा वगैरह ये सब भेजा था इन्होंने। और अब इस तहरीक नामूस पाकिस्तान ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ख़त भेजे, भेजने वाली रेशम या रेशमा थी। फिर उसके बाद जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भेजे हैं। गुलशाद खातून है, भूरल खान की बेटी है,
اور جو لاہور ہائی کورٹ والے ہیں، اب یہ گلشاد ہے، ریشم ہے، ریشما ہے، یا وہاں پر کوئی اور ہے، ممکن ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تب تک اس تیسری عورت کی، 3 عورتوں 3 کہانیوں کی اگلی قسط آپ کے سامنے آ چکی ہو، لیکن بہرحال یہ اب خط جو ہے وہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ تو ان 6 ججز کے خط کے معاملے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ یہ انتہائی اہمیت کا معاملہ ہے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس نے پورے پاکستان کو ہلا دیا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئینی عدالت کے جج صاحبان ہیں جو سپریم کورٹ تک آ گئے ہیں، اب اس معاملے میں کچھ کرنا پڑے گا۔ سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں، قاضی صاحب جو ہیں اس سماعت میں ہمیں کئی دفعہ وکلا پر، دیگر لوگوں پر، جیسے اعتزاز احسن صاحب کے وکیل پر برہم نظر آئے، وہ برہم بھی نظر آتے ہیں، وہ کچھ دیگر فیکٹس ہیں، ابھی ان پہ میں بات کرتا ہوں، ان پر بھی برہم نظر آتے ہیں۔ اتنا اہم معاملہ ہے، اور اس کی اگلی سماعت کب ہے؟ اس کی اگلی سماعت ہے اب 29 اپریل کو۔ 29 اپریل کو اتنے بڑے معاملے کی اگلی سماعت جو ہے وہ 29 اپریل کو اندیا یہ دیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کیس میں فل کورٹ بن سکتا ہے۔ آج کی سماعت میں اطہر بن اللہ صاحب جو ہیں ان کی اور ان کے کچھ ریمارکس کی بڑی تعریف ہو رہی ہے۔ اطہر بن اللہ صاحب نے کہا یہ کہ آج بھی سب وہی چل رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فوری طور پر کہا کہ اگر آج بھی کچھ ہو رہا ہے تو میرے نوٹس میں لائیے، پھر دیکھیں یہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے یہ آپ کے نوٹس میں ہی تو لائیں، اور کیا کریں؟ یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان 6 ججز کو دھمکی دے رہا ہے، جو کسی کے بہنوئی کو اغوا کر رہا ہے، جو کسی کے گھر میں کریکر پھینک رہا ہے، جو کسی کے بیڈ روم میں کیمرہ لگا رہا ہے، وہ 4 بٹن گریبان کے کھول کے گن لہراتا ہوا آئے، ایسے انگلی ڈالے کسی فلمی کردار کی طرح، ٹک کی آواز نکالے اور کہے اپن دیتا ہے دھمکی؟ مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس دھمکی دینے والے کا پتہ کرنا پڑے گا، گلشاد کا، ریشم کا، یا بھورل خان کی لڑکی کا، ان کا پتہ کرنا پڑے گا۔ قاضی فیصل صاحب نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ پٹیشن دائر ہونے سے پہلے ہی اخباروں میں شائع ہو جاتی ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بالکل درست بات ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن ابھی چند لمحے پہلے تک، چند مہینوں پہلے تک سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو بندیال صاحب کے حوالے سے ایک خط لکھا گیا تھا، وہ بھی کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے ایک چیف جسٹس جو اب ہیں، وہ جب چیف جسٹس نہیں تھے تو وہ چیف جسٹس کو بھی خط لکھتے تھے، صدر کو بھی خط لکھتے تھے، ان کی اہلیہ بھی خط لکھتی تھیں، اور وہ خط 4 رپورٹرز تک پہنچ جاتا تھا۔ ان میں سے ایک رپورٹر نے جو ہمیں اب ذرا مختلف موقف رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بتایا کہ مجھے وہ رپورٹر جو جیل ہو کر آ گیا ہے وہ رپورٹر خط بھیجتا تھا، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور میرے پاس تو کبھی بھی ان صاحب کی طرف سے خط نہیں آتا تھا جو خط لکھتے تھے، اور یہ انہوں نے مجھ سے خود کہا۔ تو یہ تمام چیزیں اگر اس وقت ہو رہی ہیں اور اس وقت بھی تمام لوگوں کو یہ خطوط پہنچ جاتے تھے، تو مائی لارڈ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں، وحید مراد صاحب نے اس سماعت کے حوالے سے یہ بتایا کہ 1 گھنٹہ 25 منٹ کی یہ سماعت ہوئی، اور اس سماعت میں 55 منٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آواز عدالت میں گونجتی رہی۔ 1 گھنٹہ 25 منٹ میں 55 منٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آواز عدالت میں گونجتی رہی، باقی 30 منٹ جو ہے وہ تمام لوگوں میں بٹ گئے۔ ویسے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا کوئی بھی عدالت ہو، اس میں ہوتی ہے سماعت، اور سماعت میں جو سائلین ہیں، جو درخواست گزار ہیں، جو استغاثہ ہے، جو دفاع ہے، ان کے وکلا کو، ان کے گواہان کو عدالت سنتی ہے، سماعت کرتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دلچسپ یہ ہوتا ہے کہ وہاں تمام لوگ عدالت کی سماعت کرتے ہیں، لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی، عدالت کی سنوائی ہوتی ہے، اور یہ ہم مسلسل دیکھتے ہیں۔ اطہر بن اللہ صاحب نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ یہ تمام معاملات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے بار بار رکھے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف والے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کا بھی کیس لے کر گئے۔ یہ جو پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کو چکر لگوائے جا رہے ہیں، پہلے خدیجہ شاہ کو کوئٹہ کے چکر لگوائے گئے، پھر اس کے بعد ہم سرگودا کی، قمر مشانی کی، لاہور کی، دیگر علاقوں کی باتیں سن رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا زرتاج گل کو پشاور ہائی کورٹ میں، وہ زرتاج گل جو ہمارے سامنے ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی، اس زرتاج گل پر پورے ملک میں مقدمات ہو گئے تھے۔ ابھی حماد اظہر پہ پورے ملک میں 51 مقدمات ہو گئے ہیں،
اور یہ سلسلہ جاری ہے، یہ پورے ملک میں جاری ہے. تو قاضی فائز صاحب کے سامنے یہ تمام چیزیں آئیں، ان کی عدالت میں آئیں، درخواستوں میں آئیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ اپنی درخواست لے کر آئے تھے اور وہ درخواست سنی ہی نہیں گئی، یعنی وہ لگائی ہی نہیں گئی. یہ سب کچھ ہمارے سامنے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں ہوا ہے. اطہر بن اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں سیاسی انجینئرنگ تھی، تاثر ہے کہ عدالت بھی شامل تھی. خط کہہ رہا ہے یہ سب جاری ہے، یہ پریٹینڈ نہ کریں کہ کچھ نہیں ہو رہا. یہ پاکستان کی عدالت میں ہوا ہے اور اہم ترین ہے کہ یہ ہوا ہے. اور اس سماعت میں وہ دو لوگ جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ دو لوگ سب سے زیادہ بول رہے تھے، اور ان میں ایک صاحب جن کا کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ میری رائے ہے، تو وہ سب سے زیادہ بول رہے تھے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہونا چاہیے تھا جب فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کا معاملہ تھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس عدالت میں نہیں بیٹھے تھے. سربراہی ایک ایسے جج صاحب کو دے دی تھی جو کہہ رہے تھے نہیں ہوتا الگ، کر لیں جو کرنا ہے. اور یہ کہہ رہے تھے وہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس سے، اپنے سینئر سے، اور ہم یہ سب کچھ اس عدالت میں دیکھ رہے تھے. تو ہمارے سامنے ہے کہ اس عدالت میں کیا ہوا ہے. اب اس کے بعد آ جائیے، اہم ترین ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے مقدمے میں کیا ہوا ہے. دیکھیے، یہ احتشام کیانی صاحب جو ہیں اس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ کیس جو ہے یہ اس عدالت میں تقریباً اڑ گیا ہے. یہ تو بات خود عامر فاروق صاحب نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے بھی سلمان صفدر صاحب سے کہی اور کہا کہ یہ جو پوائنٹ ہے آپ کا، اس پوائنٹ پر آگے چلیں اور یہاں سے آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کو بڑی مدد ملے گی. جملہ انہوں نے کہا کہ سلمان صفدر صاحب آپ نے ہاتھ ہی نکال دیا ہے، اب دم بھی نکال دیں. یہ نقطہ ہے، اس نقطے پر دیکھیں، اس سے آپ کو جو ہے، آپ کے لیے یہ نقطہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے. یہ بات بھی انہوں نے کی. اب آپ دیکھیے کل اس کی دوبارہ سماعت ہوگی. سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ 15 منٹ اور دے دیں، میں دلائل مکمل کر لوں گا. لیکن عدالت میں ہوا کیا، کچھ اہم ترین نکات اس عدالت کے سن لیجیے. عمران خان شاہ محمود قریشی نے بیانات میں کچھ ڈسکلوز نہیں کیا. آپ کے پاس سائفر کی کاپی آئی اور وہ واپس نہ دینے پر 2 سال کی سزا سنائی گئی. آپ کو سائفر کی کاپی واپس دینی تھی جو واپس نہیں دی گئی، اس پر دلائل دیجیے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جب یہ کہا تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ صرف بانی پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ سب کو کاپی واپس کرنا تھی، لیکن کسی نے نہیں دی. یہاں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ سلمان صفدر صاحب، آپ کل تیاری کے ساتھ اس نقطے پر دلائل دیں، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. ہاتھی آپ نکال چکے، دم بھی نکال دیں. یہ عامر فاروق صاحب نے سلمان صفدر صاحب سے اس موقع پر کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اس معاملے میں احتشام کیانی صاحب لکھتے ہیں کہ تقریباً سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا ہے. میاں گل حسن صاحب نے کیس دفن کر دیا، وہ یہ لکھتے ہیں احتشام کیانی صاحب، اور کہتے ہیں سائفر کبھی بھی عوامی جلسے میں پڑھا نہیں گیا. بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر، عمران خان صاحب کے وکیل صاحب نے یہ کہا. جب یہ کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے کہ سائفر کو جب ڈی کوڈ کر دیا گیا، کاپیاں بن گئیں، تو وہ سائفر ہوتا ہی نہیں، وہ سائفر ہوتا ہی نہیں. یہاں عمران خان صاحب کو سائفر پہ سزا سنائی گئی. آگے کہا گیا سائفر دفتر خارجہ میں رہ گیا اور اس کی کاپیاں آگے بھیجی جاتی ہیں. سپریم کورٹ کے ججز نے مجھے سائفر کہنے سے روکا، یہ سلمان صفدر صاحب نے کہا. اس کے بعد میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ سائفر کی جو کاپیاں بن جاتی ہیں وہ پھر سائفر نہیں ہوتا، اسے ٹرانسلیٹریشن کہتے ہیں، اور ٹرانسلیٹریشن جو ہے وہ سائفر نہیں ہے. یہ تقریباً کیس ختم ہونے والی بات ہو گئی. اور پھر یہ بھی کہا گیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے کہ ریاست کے دشمن کے لیے بنے قانون کو سیاسی دشمن کے خلاف استعمال کر لیا گیا سلمان صفدر کی جانب سے. تو عامر فاروق صاحب نے یہ کہا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ قانون تو اب غیر ضروری ہو چکا، لیکن 75 سالوں میں کون سی اسمبلی ہے جس نے اس قانون کو ختم کیا ہے؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا. اور اسلام آباد پولیس جو ہے سماعت کے دوران ججز کو جو دھمکی آمیز خط ملے ان کی بھی بات ہوئی. اور ساتھ میں یہ جو سائفر والا معاملہ ہے، اس معاملے پر اسلام آباد کی اس عدالت میں کیا کہا گیا. جب بات ہو رہی تھی خطوط کی تو کہا گیا کہ ہمیں بھی خطوط آئے ہیں. اب عدالت نے کہا کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ ڈی مارش کر رہے ہیں ایک ملک کو اس کے اقدام پر، پاکستان ایک ملک کو اس کے عملے کو ڈی مارش کر رہا ہے کہ اسی ملک سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ، اور اس کے لیے آپ نے سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیا ہے. ایک دوسرے ملک کو آپ نے بہت خوفناک بات کہی ہے جس پر آپ ڈی مارش کرتے ہیں
چونکہ وہ سائفر میں آئی تو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے. یہ کیسا کیس ہے؟ یہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے عدالت میں سوال اٹھایا. اب یہاں پر جو ہے ایک اور چیز ہوئی، یہ بتایا گیا کہ ملزم کے بیان میں ایک حصہ لکھا ہوا ہے کہ جج سزا سنا کر فوری کورٹ سے روانہ ہو گئے. یہ بیان تو پروسیکیوشن کے شواہد کے جواب میں ملزم کے دفاع کا ہوتا ہے، جو ججمنٹ سے پہلے ہوتا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا. سلمان صفدر صاحب نے کہا میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 342 کے بیان میں یہ لکھا ہوا ہو. اور دونوں جج صاحبان حیران رہ گئے. اور عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو اختتامی چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں وکلا کے دلائل. سلمان صفدر صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا یہاں شاہ محمود قریشی صاحب، عمران خان صاحب، ان سے کہا گیا آپ بات کیجئے، اور ان سے یہ کہنے کے بعد کہ آپ بات کیجئے جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا. جو ریکوائرمنٹ تھی اختتامی دلائل کی وہ بھی نہیں ہوئی. یہ سلمان صفدر صاحب نے بتایا. سائفر کیس کے حوالے سے ہمیں مسلسل پتہ چل رہا ہے کہ عدالت یہ بتا رہی ہے یہ سائفر ہے ہی نہیں، تو یہ مقدمہ قائم نہیں رہ سکتا. امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی اپنے انجام کو ہمیں پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب یہ جو ناموس تحریک ناموس پاکستان ہے اور اس کی جانب سے جج صاحبان کو، سپریم کورٹ کے ججز کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط ہیں. ان خطوط کے حوالے سے، بھورل خان کی لڑکی کے حوالے سے یا وقار کی بیوی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ شاید ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ فرضی کردار ہیں ممکنہ طور پر، اور یہ جو فرضی کردار ہیں ان کرداروں کی پشت پناہی جو ہے وہ ایسے کردار کرتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام معاملہ دب جائے اور ٹرین کسی اور رخ پر چل پڑے، گاڑی کہیں اور چلی جائے، اور اٹینشن جو ہے وہ مکمل طور پر ڈائیورٹ ہو جائے. آج کی سماعت میں مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. ہوا یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ٹویٹ کیا ہو رہے ہیں اس پر بات کی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی بات کی جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنا یوٹیوب چینل سپریم کورٹ کا ہم ہی کرتے ہیں کیونکہ سبجیکٹو رپورٹنگ ہوتی ہے، سلیکٹ رپورٹنگ ہوتی ہے. جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو وہ ولاگز بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ٹویٹس بھی دیکھ رہے ہیں، میڈیا کیا بتا رہا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کیا بتا رہا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب معاملہ جو ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کا کیس تھا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان تمام چیزوں پر جس میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، لوگوں سے دفاتر کے اندر سے کاغذات چھینے جا رہے تھے، باہر سے لوگوں کو پولیس کیمروں کے سامنے گرفتار کر کے لے جا رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے تھے میں میڈیا نہیں دیکھتا. میری وہی درخواست آپ سے، وہی سوال آپ سے، ایسے کیسے؟ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت عجیب و غریب ہے، اور اس میں میری رائے میں مسلسل قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں ہمارے سامنے. آئی ایم ریئلی اشیمڈ کہ میں یہ چیف جسٹس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں یہ بات کرنے پر اس وقت اس لیے مجبور ہوں کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان میں ہمیں بہت عجیب و غریب سا کردار نظر آ رہا ہے پاکستان کی عدالت کے سب سے بڑے جج صاحب کا. اور یہ میری تنقید ہے، ظاہر ہے کہ اس میں خبروں کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور یہ تنقید جو ہے کرنے کا اختیار مجھے پاکستان کا آئین دیتا ہے، اور یہ سوال کرنے کا اختیار مجھے پاکستان کا آئین دیتا ہے کہ میں ان سے یہ سوال کر سکوں. کم از کم ہمیں ان سے تو آئین اختیار دیتا ہے کہ ہم سوال کر سکیں. باقی جگہوں پر تو ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی، بحریہ ٹاؤن کراچی، اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ، اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کے لیے انصار کون ہیں، یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت عالیشان ہے، اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. بالکل، اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب، یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں. یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں، 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے. ٹھیک. تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا. تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب، ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے
کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں، یہ جنگل ہے، یہ منگل ہی بنے گا. ٹھیک. تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے. آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے، اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے جتنا 6 منزلیں ہوں گی، 6 سٹوریز. جی، تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں، جن اللہ نے نوازا، جن کو اللہ نے نوازا ہے. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے، جی، اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا، اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے، کتنا لگ چکا ہے، کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے یہ بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک، یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ.